बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 7 जनवरी और पाकिस्तान में मंगल की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज आपके सामने 2-3 बहुत ही अहम फौजी मामलात से रिलेटेड खबरें रखेंगे। उसके बाद तालिबान की एक बहुत ही संगीन जो धमकी है वो भी फौजी मामलात से ही रिलेटेड है और अब वो संगीन शक्ल इख्तियार कर गई है, वो आपके सामने रखेंगे। और फिर जो मिलिट्री लीडरशिप है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, वो इस वक्त सियासी मामलात के साथ क्या कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुज़ाकरात हैं उनके साथ क्या किया जा रहा है, ये तमाम चीज़ें जब आपके सामने रखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगले चंद महीनों में पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान को लेकर किस तरफ जाना चाह रही है, ताकि आपको और हमें क्लैरिटी हो कि ये हमारे साथ सब कुछ क्या किया जा रहा है या क्या किया जाने की प्लानिंग की जा रही है। सबसे पहली खबर आपके सामने लाहौर से रखते हैं। लाहौर मिलिट्री कंटोनमेंट में से, मीन कैंट एरिया में से कर्नल रिटायर्ड निसार अली शहजाद को अगवा कर लिया जाता है। यकीनी तौर पर आईएसआई ने या मिलिट्री इंटेलिजेंस ने अगवा किया होगा। कसूर इनका क्या है कर्नल रिटायर्ड निसार अली शहजाद साहब का कि इन्होंने कुछ सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट लगा दी जो पाकिस्तान में जमहूरियत मांग रही हैं, रूल ऑफ लॉ मांग रही हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच मांग रही हैं, ह्यूमन राइट्स मांग रही हैं। शायद उनमें कोई इमरान खान की सपोर्ट कर दी होगी या को थोड़ा बहुत क्रिटिक्स कर दिया होगा पाकिस्तान की मौजूदा मिलिट्री के ऊपर जो बैठे हुए टॉप जनरल्स हैं, जनरल आसिम मुनीर और दूसरे साथी उनके। लेकिन इनको जब अगवा किया जाता है तो इनके घर वाले दर बदर फिरते रहते हैं। आखिर तंग आकर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन भी करते हैं। अब ये पिटीशन तो हो गई, लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको बता दें कि कर्नल साहब का एक बेटा भी इस वक्त सर्विंग कर्नल है। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं। कर्नल साहब जो रिटायर्ड हैं उनका बेटा इस वक्त सर्विंग कर्नल है पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर। अब वो भी कहीं ना कहीं ड्यूटी दे रहा होगा सरहद पर या किसी जगह पर। अब पहली बात तो उसने अगर घर आना है तो पहले दरख्वास्त देगा, बताएगा कि मेरे वाले साहब को आप ही ने जनाब उठाया हुआ है, तो मैंने अब जाना है वहाँ हाई कोर्ट में, मुकदमा मैंने लड़ना है। अब अगर वो दरख्वास्त दें तो दिल करे उनको भी उठा लें कि आपके वालिद साहब ने ये पोस्ट क्यों लगाई थी, आपसे पूछ के क्यों नहीं लगाई थी, या आपने अपने वालिद को क्यों नहीं रोका। अगर आप अपने वालिद को नहीं रोकेंगे तो आपको सस्पेंड कर देंगे, आपका कोर्ट मार्शल कर देंगे। मैं ये नहीं कह रहा उनको ये कहा गया, लेकिन कहा जा सकता है जहाँ दिमागी तौर पर हम पहुँचे हुए हैं। बहरहाल इसके बाद ये अदालत में जब मुकदमा चला और ये बात किसी तरफ नहीं लग रही थी, आईजी बार बार आकर कह रहे थे अदालत के अंदर कि ये जो कर्नल साहब हैं इनको मिलिट्री कंट्रोल्ड एरिया में से उठाया गया है, तो हमारे पास उसकी उस तरह से सीसीटीवी फुटेज भी नहीं है। फिर उन्हें सीसीटीवी फुटेज कहीं से मुहैया की गई इर्द गिर्द से, जहाँ से कहीं बन रही होगी, लोगों के घरों के बाहर भी कैमराज होते हैं। फिर उन्होंने कहा जी अब शनाख्त के लिए नादरा को हमने नाम भेज दिए। सभी को पता था, अदालत के अंदर भी और अदालत के बाहर भी सभी को इस बात का अंदाज़ा था कि ये जो भी अगवा हुआ है ये पाकिस्तान की मिलिट्री, ज़ाहिर है कोई ना कोई इंटेलिजेंस एजेंसी है, ये उसी ने अगवा किया है, इधर ये आईएसआई है या एमआई है। लेकिन ये बात किसी तरफ लग नहीं रही थी। कई दिनों से ये केस अदालत के अंदर जस्टिस तारिक सलीम शेख, मैं पहले भी उनकी बड़ी तारीफ़ कर चुका हूँ, लाहौर के बहुत ही मुअज़्ज़ज़, बहुत ही मोतबर और बहुत ही बेहतरीन जज हैं, उनकी अदालत के अंदर ये केस चल रहा था। फिर आखिरकार जो कर्नल रिटायर्ड निसार अली शहजाद के घर वाले थे, उनके जो वकील थे, ज़ाहिर है जो वकील के थ्रू वो अदालत के अंदर पेश हो रहे थे, उन्होंने दरख्वास्त की कि जो लाहौर के आईएसआई के सेक्टर कमांडर हैं उनको इसका अब हिस्सा बना लिया जाए, उनसे पूछा जाए। और साथ साथ गालिबन ये भी कहा गया, ये आखिरी बात कंफर्म नहीं है, लेकिन गालिबन ये भी कहा गया कि कोर कमांडर लाहौर को भी इसका हिस्सा बना लिया जाए और उनको भी अदालत में लाके पूछा जाए, क्योंकि एक तो ये रिटायर्ड फ़ौजी हैं, जिनको फ़ौजी ऑफिसर हैं जिनको उठाया गया है, कर्नल रिटायर्ड निसार अली शहजाद साहब को, उनका बेटा भी सर्विंग कर्नल है और उसके साथ साथ मिलिट्री कंट्रोल्ड एरिया से अगवा हुए हैं। तो इन दोनों को फरीक बनाया जाए और इनको बुलाकर पूछा जाए। जैसे ही वकील साहब ने ये दरख्वास्त दी तो अगले ही दिन कर्नल साहब जो हैं उनको उनके घर के पास छोड़ दिया गया, मीन रिहा कर दिया गया। ये तो है पहला मामला जो मैंने आपको बताया कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। और ये एक नहीं है, मैं कई ऐसे ऑफिसर्स को जानता हूँ रिटायर्ड और सर्विंग जिनके घर वालों को उठाया गया, किसी के भाई को, किसी के बेटे को, किसी और को। तो ये तो एक मामला इस टाइम
کیا چل رہا ہے, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کیا کر رہی ہیں, اس کو ایک سائڈ پہ رکھ لیں. اب اگلی خبر آپ کے سامنے راولپنڈی سے دیتے ہیں. کرنل صابر, یہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک بہت ہی معتبر ہمارے کارکن کہہ لیں, ہمارے ٹکٹ ہولڈر کہہ لیں, MNA کا الیکشن بھی لڑا ہے, نظریاتی آدمی ہیں اور بہت دیر سے پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ ہے. ملٹری سے ریٹائرڈ کرنل ہے. ان کی بیٹی کی شادی تھی, ان کو بہت دیر سے گرفتار کیا ہوا ہے, اور ان کا پہلے بھی ان کو گرفتار کیا گیا تھا, جہلم کے اندر جیل میں رکھا گیا تھا, پھر دوبارہ ان کو اٹھا لیا گیا. وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے حقوق کی آواز اٹھاتے ہیں, کوئی جلسہ جلوس کرتے ہیں, لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں. اب ان کی بیٹی کی شادی تھی تو ان کو پیرول پر رہا کیا گیا یا بھیجا گیا. چلیں, یہ بھی بڑی مہربانی کر دی آپ نے, کچھ تو خیال رکھا کہ چلیں آپ کی ملٹری کے ریٹائرڈ کرنل ہیں, پیرول پر بیٹی کی شادی میں ہی آپ نے شرکت کرنے کی اجازت دے دی. حالانکہ لاہور میں ہمارے ایک اور معزز معتبر سینئر سٹیزن کو آپ نے اٹھا رکھا ہے, جن کی بیٹی کی شادی تھی 28 تاریخ کو, اور ان کی بیٹی کی شادی نہیں ہو سکی کیونکہ آپ نہ ان کو چھوڑ رہے ہیں, نہ بتا رہے ہیں کہ انہیں کہاں رکھا ہوا ہے. 59 ایئرز ان کی ایج ہے جن کو آپ نے اٹھا رکھا ہے. بہرحال کرنل صابر صاحب کی شادی پر بھی ایک عجیب ہی سما تھا کہ وہاں لوگ یہ بھی نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ ان کو مبارکباد دیں, کیونکہ چند ہی گھنٹوں کے بعد انہوں نے واپس چلے جانا تھا, انہیں واپس جیل میں ڈال دینا تھا. قصور ان کا بھی, جمہوریت کے لیے ان کی جو جستجو ہے. اب آگے چلتے ہیں. آگے جو اعتزاز احسن صاحب ہیں, انہوں نے آج ایک بیان دیا. ان سے رپورٹر نے پوچھا ہے کہ یہ جو ملٹری کورٹس کے اندر سزائیں ہوئی ہیں اور سب کچھ, تو انہوں نے کہا ہے کہ سزائیں تو آرمی چیف نے دی ہیں, لیکن مقدمہ آرمی چیف نے نہیں سنا ملٹری کورٹس کا. اب جب مقدمہ ہی نہیں سنا اور ان کے سامنے گواہ پیش ہی نہیں ہوئے, ایویڈنس ہی پیش نہیں ہوئی, تو انہیں کس بات کا پتہ کہ کون سا گواہ معتبر ہے اور کس نے صحیح گواہی دی, درست تھی نہیں تھی, فیکٹس کیا تھے. انہوں نے بس سزا سنا دی. مقدمہ کہیں اور سنا گیا ہے, آرمی چیف نے کہیں اور بیٹھ کر سزا سنا دی ہے. تو اس پر جیو ٹی وی کے غالباً رپورٹر نے یہ سوال کیا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آرمی چیف کو کچھ پتہ نہیں؟ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ہاں, آرمی چیف کو کچھ پتہ نہیں. ظاہر ہے وہ ان مقدمات, سیاست, ان چیزوں کے بارے میں ہی کہہ رہے ہیں. اب کہیں غصے میں آ کے اس عمر میں احسن اقبال اپنا اعتزاز احسن صاحب کو اٹھانے کی طرف نہ چل پڑیے گا. پہلے ہی ہم نے بہت ایسے ریکارڈ قائم کر رکھے ہیں. اس سے ہزیمت ہوتی ہے, اس سے آپ کی ادارے کی قدر میں کمی ہوتی ہے. آپ جب ایسے کام کرتے ہیں اس سے حاصل اور کچھ نہیں ہوتا. بہرحال اعتزاز احسن صاحب کا یہ کہنا, اور اس کے بعد اگلا جو ملٹری سے ریلیٹڈ چیز آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ رکھنی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے میجر جنرل ریٹائرڈ غلام شبیر قمر کو 3 سال کے لیے پاکستان کے دینی تعلیم کے نئے سربراہ انہیں بنا دیا ہے. ابھی کل ہی ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ بھائی حفیظ جو ہیں, میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر میں نے کچھ غلط کیا ہے اور کوئی مجھے بتا دے, انہوں نے بتا دے نہیں کہا, انہوں نے کہا ثابت کر دے, تو میں خود ہی گھر چلا جاؤں گا. تو جو ثابت کرنے گیا اس بیچارے کے ساتھ تو کرنل صابر اور کرنل ریٹائرڈ نثار علی شہزاد والا سلوک آپ کریں گے, تو اس لیے کون جرت کرے گا آپ کو بتانے کی. تو اب یہ ایک اور میجر جنرل ریٹائرڈ کہ اگر میں نے کچھ غلط کیا ہے اور کوئی مجھے بتا دے, انہوں نے بتا دے نہیں کہا, انہوں نے کہا ثابت کر دے, تو میں خود ہی گھر چلا جاؤں گا. تو جو ثابت کرنے گیا اس بیچارے کے ساتھ تو کرنل صابر اور کرنل ریٹائرڈ نثار علی شہزاد والا سلوک آپ کریں گے, تو اس لیے کون جرت کرے گا آپ کو بتانے کی. تو اب یہ ایک اور میجر جنرل ریٹائرڈ غلام شبیر قمر کو 3 سال کے لیے اب یہ ہمیں دینی تعلیم جو ہے وہ فراہم کریں گے, تو اس کے سربراہ ان کو لگایا گیا ہے. چلیں جی, اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں, پھر اس کے بعد میں طالبان کی طرف چلتا ہوں اور پھر سیاست کی طرف, اور پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اوور آل پاکستان کس طرف جا رہا ہے. اگلی خبر ملٹری کورٹس میں سے ہے. سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں کی انٹر کورٹ اپیل پر سماعت ہوئی. سماعت کے اندر جسٹس مندوخیل نے بہت ہی بہترین سوال اٹھایا. اس کے بعد الگ بات کریں گے, جسٹس مندوخیل سوال بہت تتے اٹھاتے ہیں لیکن اس کے بعد فیصلہ ان کا اتنا ہی برف میں لگا ہوا ہوتا ہے. سوال انہوں نے بڑا زبردست اٹھایا. انہوں نے پوچھا کہ یہ جو کمپلینٹ ہے جس کے اوپر یہ ملٹری کورٹس کے لیے ساری درخواست اور سب کچھ ہے, یہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا جی وزارت دفاع کا ہے. انہوں نے کہا وزارت دفاع تو ظاہر ہے حکومت کی ایک برانچ ہے, ایگزیکٹو ہے, تو جرم بھی ایگزیکٹو کے خلاف ہوا ہے اور درخواست گزار بھی ایگزیکٹو ہے, ملٹری کورٹس بھی ایگزیکٹو کے اندر ہیں, سزا بھی ایگزیکٹو دے رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کے آئین میں تو واضح طور پر یہ سیپریشن آف پاور ہے کہ ایگزیکٹو خود ہی جو ہے وہ پٹیشنر یا خود ہی کمپلیننٹ, خود ہی جج, خود ہی ایگزیکیوشنر, سب کچھ خود نہیں بن سکتا. عدلیہ کو اس سے الگ رکھنا ہے. تو اس پر آپ ذرا اپنی گزارشات دیں.
تو جو وکیل تھے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خواجہ حارث، انہوں نے یہ کہا، یا وزارت دفاع کی طرف سے انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، اس کے اوپر یہی ہے کہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، ابھی بھی کرنے دیجئے۔ پھر یہ سوال دہرایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا ایگزیکٹو جو ہے وہ سب کچھ خود کر سکتا ہے؟ تو جواب ان کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ خاموش ہو گئے۔ تو یہ کیس تو ظاہر ہے سیدھا سیدھا ہے کہ سویلینز کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج یہ بھی دیکھا کہ جب جسٹس مندوخیل ذرا تھوڑے سے سخت سوالات پوچھ رہے تھے تو جسٹس امین الدین بہت ناگواری کا اظہار کر رہے تھے، وہ اپنی کرسی پر ہل رہے تھے، بیٹھ رہے تھے، ادھر ادھر ہو رہے تھے۔ اکثر اوقات تو وہ وکیل کو جو جوابات نہیں آتے تھے وہ جسٹس امین الدین ہی وکیل کی طرف سے دینے کی یا ملٹری کی طرف سے دینے کی کوشش کرتے تھے، اور جب ان کو بھی جواب نہیں آتا تھا تو پھر ناگواری کا اظہار کرتے تھے۔ ایک دو اور ججز بھی تھے ان کے ساتھ، شاید جسٹس نعیم تھے، جو وہ بھی ان کا رویہ بھی یہی تھا۔ لیکن اوور آل جسٹس مندوخیل کے آج کے جو سوالات تھے وہ بہت ہی اہم تھے اور بہت ہی ٹو دی پوائنٹ تھے، اور ان سوالات کو صرف اگر آپ دیکھیں تو سویلین کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، ماضی جو ہمیں بتاتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ جسٹس مندوخیل سوالات کمپلیٹلی اپوزٹ کرتے ہیں، ریمارکس کمپلیٹلی اپوزٹ دیتے ہیں، اور بعد میں فیصلہ کمپلیٹلی اپوزٹ دیتے ہیں۔ تو اس لیے بالکل بھی خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی جسٹس مندوخیل صاحب کے سوالات کو کوئی بہت سیریس لینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے سوالات ایسے ہی کرنے ہیں۔ شاید یہ بھی ایک کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ تھوڑا سا وہ آپ نے ریسلنگ دیکھی ہوگی، اس کے اندر کئی مکے زور زور سے مارے جاتے ہیں لیکن وہ ہوتے نہیں ہیں، اور پھر ایک بندہ آتا ہے وہ آ کر بالکل ہی گیم اٹھا دیتا ہے، تو وہ ذرا تھوڑی سی ایکسائٹمنٹ ایڈ کرتے ہیں اس پورے پلے کے اندر، اس پورے میچ کے اندر۔ تو جسٹس مندوخیل ہمارے لیے تو بہت ہی محترم ہے، سپریم کورٹ کے جسٹس ہیں، لیکن جسٹس مندوخیل صاحب کا کردار بھی، جو رول ہے ان کا، جو ہم سارے ہی اس دنیا میں جو آئے ہیں، یہ دنیا ایک سٹیج ہے اور ہم سارے ہی اپنے اپنے رولز کی ایکٹنگ کر رہے ہیں، اور جو کریکٹر اور ایکٹنگ جسٹس مندوخیل کے سپرد سپریم کورٹ میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے وہ یہی کی ہے کہ آپ نے سوال جتنے مرضی تتے پوچھیں، ریمارکس جتنے مرضی آپ رول آف لاء پر دیں، فریڈم آف سپیچ پر دیں، آپ وہاں پر بیٹھ کے دنیا کے بہترین ججز کی طریقے سے اس چیز کو دیکھیں اور سوال پوچھیں، لیکن جب آپ نے فیصلہ لکھنا ہے تو تب آپ نے بالکل بھی اپنا وہ والا مائنڈ نہیں رکھنا، پھر آپ نے جسٹس لعنت مطلب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ والا برین اپنا سامنے رکھ کے تو فیصلے لکھنے ہیں۔ تو اس لیے مجھے اس میں سے کچھ خاص امید ہے نہیں کہ اس میں سے کچھ نکلے گا۔ تو اب تو تھی یہ موٹی موٹی خبریں جو ملٹری کی طرف سے میں نے آپ کو دینی تھی۔ اب آخری خبر ملٹری کی، اور پھر میں طالبان کی خبر کی طرف چلوں۔ وہ جو آخری خبر ملٹری کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ہم نے پچھلے ولاگ میں جو خبر دی کہ ای سی سی نے 2 ارب روپے جاری کیے ہیں آئی ایس پی آر کو فیک نیوز کنٹرول کرنے کے لیے۔ آئی ایس پی آر نے مانگے ہیں سپلیمنٹری گرانٹ کے طور پہ، یہ کہا ہے کہ ہمیں 2 ارب روپے دیں، ہم پہلے ایک سسٹم بنائیں گے، فرنیچر لیں گے، ظاہر ہے کمپیوٹر لیں گے اور پتہ نہیں کیا کچھ لیں گے جو انہوں نے سسٹم بنانا ہے، تو اس سے ہم فیک نیوز کنٹرول کریں گے۔ یہ آئی ایس پی آر نے 2 ارب مانگے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہر سال، اس سال بھی اور اگلے سالوں میں بھی، یہ 2 ارب تو فکسڈ سسٹم کرنے کے لیے، اور پھر اس کو چلانے کے لیے 1.6 ارب ہر سال چاہیے، اس سال کے بھی چاہیے، اگلے سالوں میں بھی۔ تو اس سال ٹوٹل 3.6 ارب روپے مانگے گئے ہیں۔ اب یہ آئی ایس پی آر نے مانگے اور حکومت نے انہیں فوراً دے دیے۔ اب مجھے سمجھ نہیں ہے کہ یہ جو پیسہ مانگا گیا ہے اس میں کیا اب کرنل ریٹائرڈ نثار علی شہزاد کی جو خبر ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور جو جسٹس شیخ کی عدالت کے اندر چلی ہے، اور جس طریقے سے سیکٹر کمانڈر کو اور کور کمانڈر کو بعد میں کہا فریق بنائیں، پھر وہ چھٹ گئے، پہلے وہ اغوا ہوئے، تو اب کیا اس خبر کو روکنا ہے آئی ایس پی آر نے، یا پھر ایک اور طریقہ بھی ہوگا؟ کیونکہ انہوں نے کرنل ریٹائرڈ نثار علی شہزاد کی خبر ان کو فیک نیوز ہی لگی ہے نا۔ جب آپ آج کل سچ بتائیں کہ ڈی چوک میں سروں میں گولیاں ماری گئی ہیں اور وہاں پر رینجرز اور ایس ایس جی استعمال ہوئے، تو اس کو فیک نیوز کہا جاتا ہے۔ تو اس کو روکنے کا مؤثر طریقہ ابھی تک کیا ہے؟ وہی جو ہم نے کرنل ریٹائرڈ نثار علی شہزاد کے اوپر کیا کہ اغوا کر لو۔ تو کہیں اس 3.6 ارب جو اس سال کا دیا گیا ہے، یہ شہباز رانا صاحب کی سٹوری ہے، کریڈٹ انہی کا بنتا ہے، تو یہ جو 3.6 ارب ٹوٹل اس سال جائے گا، کیا اس میں یہ جو کرنل ریٹائرڈ نثار علی شہزاد صاحب کا اغوا
انہیں روٹی پانی دیا ہی ہوگا نا, بھوکا تو نہیں مارا ہوگا, چلیں جیسا بھی گندے حالات میں رکھا ہوگا, گندا کھانا دیا ہوگا, لیکن کچھ نہ کچھ وہاں پنکھا ہوگا, بجلی ہوگی, کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. تو یہ جو خرچ ہے ان کے اغوا کرنے پہ, رکھنے پہ, چھوڑنے پہ, یہ بھی اس 3.6 ارب میں شامل ہوگا ڈی جی ایس پی آر صاحب؟ یا آپ کا کام صرف خبروں کے ساتھ ہے اور یہ والے پیسے آئی ایس آئی یا ایم آئی پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے کہیں سے اور سے لیں گے اور ہمیں اغوا کریں گے اور ہماری خاطر تواضع کریں گے اور ہمارے ہی پیسوں پر ننگا کر کے سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کریں گے؟ تو وہ کیا بجٹ بالکل قوم نے الگ افورڈ کرنا ہے یا آپ کوئی ڈسکاؤنٹ بھی دیتے ہیں؟ تو میرا تو خیال ہے کہ حضور ڈسکاؤنٹ دے دیں, یہ سارا کام ہی 3.6 ارب میں کر دیں. مطلب اب اغوا کرنے کا کام بھی ڈی جی ایس پی آر کو ہی دے دیں, وہ جو دوسری طرف دیا ہوا ہے تو اس سے الگ پیسے لگتے ہیں. تو اگر ادھر ہی ہو جائے سارا کام تو 3.6 ارب میں چلیں, قوم کا پیسہ ادھر لگ رہا ہے. تو فیک خبروں کا میں آپ کو مؤثر طریقہ بتا دیتا ہوں جن کو آپ فیک کہتے ہیں, کیونکہ اب یہ رپورٹ تو لوگ کریں گے نا اور اس کو آپ فیک کہیں گے. اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ تمام خبریں جو رپورٹ کی جاتی ہیں, آپ کو سچ چھپانا ہے تو آپ سچ کو فیک کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو خبریں تو خیر ہوں گی. اب یہ تو تھیں جو ملٹری سے ریلیٹڈ خبریں تھیں. اب میں چلتا ہوں جو طالبان نے نئی دھمکی دی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب ہم نے پاکستان آرمی کی جو اونڈ بزنسز ہیں, فرمز ہیں, ان کے اوپر ہم نے حملہ کرنا ہے. میں نہیں کہہ رہا, بلومبرگ دنیا کا بہت ہی مستند جریدہ جو ہے وہ یہ خبر رپورٹ کر رہا ہے. اب بلومبرگ کہہ رہا ہے کہ طالبان ملیٹنٹ کہتے ہیں کہ اب ہم نے جو پاکستان آرمی سے ریلیٹڈ بزنسز ہیں, جو بھی کاروبار ہیں, جیسے انہوں نے تو نام لیے ہیں, عسکری بینک ہے, فلاں فلاں ہے, ان سب پر اب ہم حملے کریں گے. اب یہ تو بہت ہی سنگین کام اختیار کر گیا, کیونکہ یہ جتنے بھی بزنسز ہیں یہ تو سویلین ان نیچر ہیں. چلا تو ملٹری رہی ہے لیکن اس کا تو سارا دار و مدار پاکستان کے سویلین ایریاز میں ہے, سویلینز کے ساتھ انٹریکشن ہے. اب دلیا جو بنتا ہے جہاں پر, یا سپلائی ہوتا ہے, یا دکانوں پر بکتا ہے. اب ہمیں نہیں پتا کہ طالبان کس کس چیز کو ٹارگٹ کریں گے اور کیسے کیسے کریں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہم کل پرسوں ہی خوش ہو رہے تھے کہ ہم نے طالبان کو یہ کر دیا اور ہم نے حملہ کر دیا اور ہم نے ایسا کر دیا, تو اب یہ دہشت گردی پورے ملک میں پھیلنے کا خدشہ ہے جو بلومبرگ سٹوری دے رہا ہے. تو دوسری طرف جو معاملات ہیں وہ اس طرح کی شدت جو ہے وہ اختیار کر رہے ہیں. مطلب ایک طرف میں نے آپ کے سامنے کرنل جو نثار علی شہزاد کی کہانی رکھی ہے, میں نے کرنل صابر کی رکھی ہے, میں نے ملٹری کورٹس کے اندر ہم کیا کچھ کر رہے ہیں میں نے وہ رکھی ہے, میں نے آپ کے سامنے میجر جنرل ریٹائرڈ غلام شبیر قمر کو 3 سال کے لیے دینی تعلیم کا سربراہ بنا دیا, یہ رکھی ہے. میں نے بھائی حفیظ کی بات آپ کے سامنے رکھی, انہوں نے کہا ثابت کر دیں, میں نے کچھ غلط کیا میں گھر چلا جاؤں گا. بروکنگ انسٹیٹیوشن ابھی ان کو بتا کے ہٹے ہیں کہ 1.8 ارب ڈالر کا نقصان آپ کے انٹرنیٹ بند کرنے پر ہوا ہے, لیکن انہوں نے ابھی بھی کچھ نہ کچھ اور ثابت کروانا ہے. اور آگے جو آپ کو میں نے ڈی جی ایس پی آر اور جو 3.6 ارب روپے مانگے گئے ہیں شہباز رانا کی سٹوری وہ رکھی ہے, اور اب یہ طالبان کی بات رکھی ہے. تو سمجھ نہیں آ رہا کہ پریورٹیز کیا ہیں. ایک طرف معاملات اتنے مخدوش ہیں, دوسری طرف ہم کن چیزوں میں انٹرسٹ لیے بیٹھے ہیں یا ہمارا انٹرسٹ کن چیزوں میں ہے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے. اب آخری چیز آپ کے سامنے جو میں نے رکھنی ہے وہ چیز ہے کہ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے آج جو پریس کانفرنس کی ہے وہ آپ ان ساری چیزوں سے ملا کے دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. اس پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں, ہم اس کے لیے عمران خان صاحب سے علیحدہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں. جہاں ملاقات کروائی جاتی ہے وہاں پر کیمراز لگائے ہیں, مائکروفون لگائے ہیں. ان حالات میں ملاقات کر کے بات چیت نہیں ہو سکتی, اور ہماری ملاقات ایسی جگہ پر کروائی جائے جہاں پر بات کو ٹیپ نہ کیا جائے, ریکارڈ نہ کیا جائے, تاکہ اوپن ماحول کے اندر عمران خان صاحب سے بات چیت ہو سکے. اب یہ بات کئی ہفتوں سے چل رہی, دنوں سے نہیں, کئی ہفتوں سے چل رہی ہے, اور آگے سے حکومت تو یہاں کیا ظاہر ہے اس پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہی ہے وہ غائب ہے. حکومت کو تو وہ استعمال کر رہے ہیں فساد کے طور پر, تو آگے سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ غائب ہے. آج تحریک انصاف کو اس پر پریس کانفرنس کرنی پڑی ہے. آپ سوچئے پریس کانفرنس سے پہلے کتنے رابطے کیے گئے ہوں گے, یہ کمیونیکیٹ کتنی بار کیا گیا ہوگا, اور پھر دوسری طرف جو عدالتی معاملات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے. تو یہ سارا ماحول ہے, اس میں لگ نہیں رہا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ آ رہی ہے کہ وچ وے دے وانٹ ٹو گو. دے آر لاسٹ آئی گیس.
somebody need to help them. یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں مے بی دے آر ویری ہیپی رائٹ نو کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں اس میں پیسے بھی آ رہے ہیں, اس پہ انفلوئنس بھی ہے, جو ہمارے خلاف بات کرتا ہے ہم اٹھا لیتے ہیں, اسے چپ کرا دیتے ہیں. بٹ دس کانٹ لاسٹ ویری لانگ. یو ہیو ٹو اسٹاپ اٹ. سو somebody need to tell them کہ یہ دس از ناٹ ریئلی ورکنگ. یہ اس کو کہیں نہ کہیں روکنا پڑنا ہے آپ کو, آج نہیں تو کل روکنا پڑنا ہے. یہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بتایا, ایک طرف طالبان کی بات, ایک طرف اپنی پریورٹیز, سیاسی معاملات, تو آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ ہم ملک کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.